अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाएं, आमीन। तो हम रजब के बारे में, यानी कि असल तैयारी हमारी रमज़ान की है, लेकिन उसके लिए हमें रजब से किस तरह से प्रिपरेशन करना है, क्या तैयारी करना है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर रहे थे। इंशाल्लाह इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो कल बात हो रही थी कि किस तरह से हमें रमज़ान में किस तरह से इबादत करनी है, रमज़ान किस तरह से हमें गुजारना है, ये प्लानिंग हमें अभी से करना है और उसके लिए अभी से हमें तैयारी शुरू करनी है। तो इस पर कुछ बहनों ने भी टिप्स दिए कि किस तरह से उन्होंने शुरुआत कर दी है, किस तरह से तैयारी शुरू की है। और इसके अलावा यहाँ तक कि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम, उनका तरीक़ा ये होता था कि वो 6 महीने पहले से ही जो है रमज़ान की आमद की इंतज़ार करते थे और उसको बेहतरीन तरीके से गुजारने के लिए जो है वो एक तरह से मेंटली प्रिपेयर होते थे। तो ये हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम रमज़ान के लिए पहले से ही सोचें कि रमज़ान को हम किस तरीके से गुजारें, बेहतरीन तरीक़ा क्या है। पिछला रमज़ान से इस रमज़ान में कुछ अलग करें, हम कुछ ज़्यादा नेकियां करें। तो जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो कुछ हमने उन्हें दिया है वो खर्च करें उसमें से। और उसमें से भी क्या है जो बेहतरीन है, अल्लाह ताला ने जो हमें दिया है उसमें से बेहतरीन को हम खर्च करें अल्लाह ताला की राह में। और वो क्या हो सकता है, हमारा वक्त है, हमारी एनर्जी है, हमारी सेहत है, हमारे जो इल्म है, या हमारे पास जो पैसा है, लिबास है, खाना है, जो हमारे पास बेहतरीन है उसको हम खर्च करें अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए। तो ऐसा ना हो कि रमज़ान में बस हम थके हारे कमज़ोर कमज़ोर से रहकर हम रमज़ान गुजारें, बल्कि जो मशक्क़त वाले काम हैं, जो एक्स्ट्रा काम है, जो दुनियावी काम है, उसको हम कोशिश करें कि रजब और शाबान में निपटा लें। तो जैसे हमने बात की कि अहम काम जो होता है हमारे कपड़ों की ख़रीदारी, चाहे वो अपने लिए हो या किसी को गिफ्ट करने के लिए हो, तो इवन जो घर की पाकी सफाई है, ये जो बहुत ज़्यादा मशक्क़त वाले काम होते हैं। बल्कि यहाँ तक कि एक मिसकंसेप्शन रहा है औरतों के अंदर कि औरतों के जो वो ख़ास अयाम होते हैं, किसी के साथ हैं या किसी के 11 दिन है, 9 दिन है, जो भी है, वो उस वक्त के लिए जहन में उनके रखे होती हैं कि वो जब रमज़ान में उनका वो वक्त आएगा, 9 दिन या 7 दिन, क्योंकि उस वक्त नमाज नहीं होती है, तो उस वक्त वो शॉपिंग कर लेंगी, तो उस वक्त वो घर की सफाई कर लेंगी। ये भी बहुत एक गलत फहमी है, क्योंकि वो वक्त भी रमज़ान का ही वक्त होता है। तो ये अगर से हम गलतियां कर रही हैं कि क्योंकि उस वक्त नमाज नहीं होती है, हम कुरान नहीं पढ़ सकते, तो हम बाहर शॉपिंग करते फिरें या साफ सफाई करते रहें और उन 7 दिनों को यूं ही ज़ाया कर दें, तो ये खसारे को हम इस रमज़ान में कम कर लें। उस 7 दिन में भी हम रमज़ान में ही होते हैं, तो उस वक्त अपनी ज़ुबान पर हम जो है कंटिन्यूस अल्लाह ताला का जिक्र करते रह सकते हैं। कितनी तस्बीहात हैं या अल्लाह ताला की कलिमात हैं जो हम आम तौर पर, यानी कि जब नमाज होती है तो हम नमाज में मसरूफ़ रहते हैं, फिर उसके फ़ौरन बाद हम कुरान पढ़ने बैठते हैं, फिर उसके बाद फारिग होकर घर के कामों में लग जाते हैं और उस वक्त इतना जहन में नहीं रहता कि हम जिक्र करें। जिक्र शुरू भी करते हैं तो भी फ़ौरन, जैसे कल बहनें कह रही थी कि शुरू तो करते हैं, लेकिन क्योंकि कोई आता है, कोई बात करता है, कोई कॉल आ गया, कोई और बात जहन में आ गई, जिक्र करते करते हम रुक जाते हैं। तो उन दिनों में आपके लिए ये सोचना कि मेरी नमाज नहीं है, कुरान नहीं है, मेरा नेकियां करने का मौका चला गया, नहीं, बल्कि हर अ, वक्त को, हर घड़ी को आप वैसे ही गुजारेंगे जैसे आप आपकी तहारत के दौरान गुजारती हैं। बाकायदा आप अपने आप को पाक साफ रखें और अल्लाह ताला का जिक्र करें, बैठकर यानी कि आपके पास वक्त है तो बैठकर इबादत करें, बैठकर ज़्यादा जिक्र तस्बीह करें। और उस दौरान चाहे तो आप एक्स्ट्रा क्या कर सकती हैं कि जो आपको स्पेशल डिशेस बनाने होती हैं जिसपे थोड़ा वक्त लगता है, वो उस वक्त में आप रख सकती हैं।
کیونکہ اس دوران آپ کام کرتے ہوئے بھی جو ہے ذکر کر سکتی ہیں، اور خصوصاً جب بیٹھ کر انسان ذکر کرتا ہے تو کئی بار ایک طرح سے کاہلی بھی آ جاتی ہے، اور دوسرے لوگ بھی جو ہے گھر میں لوگ ہوتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ متوجہ ہوتے ہیں آپ کی طرف کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ادھر سے کوئی بات کر رہا ہے، ادھر سے کوئی پوچھ رہا ہے، تو کئی بار وہ ڈسٹریکشن رہتا ہی ہے بیٹھ کر عبادت کرنا، تو چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے جب کر سکتے ہیں تو ان دنوں میں جو ہے وہ خاص ڈشز جو لانگ ٹائم زیادہ وقت لیتی ہیں وہ آپ اس دوران رکھ سکتی ہیں، لیکن اپنی زبان پر تسبیح جاری رہے گی۔ ہاں، شاپنگ کرتے ہوئے بھی ہم تسبیح پڑھیں گے نہیں، کوشش کریں کہ آپ جو ہے رمضان سے پہلے اس کو ختم کر لیں، کیونکہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے بازاروں میں گھومنا، اور خصوصاً عورتوں کا تو باہر نکلنا، خاص کر جو انڈیا کے جیسے حالات ہوتے ہیں کہ اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ مرد عورت کا بھی فرق نہیں ہوتا، دکانوں میں بھی کھڑے ہیں، کہیں سے مرد حضرات بھی ٹکر مارتے ہوئے گزر رہے ہیں، تو یہ جو ہے عام طور پر حالات ہوتے ہیں یہاں کے بازاروں کا، تو اوائڈ کریں اس سے پہلے آپ جو ہے وہ بھی آپ بہت کوشش کریں کہ کسی ایسی جگہ جائیں، بینگ لیڈیز آپ، جہاں پر آپ کو جو ہے مردوں کے ساتھ بہت زیادہ رش پلیسز نہ ہو، ویسی جگہ پر جا کر آپ شاپنگ کریں، چاہے تھوڑا 100-200 کا فرق اب زیادہ ہو جائے کوئی بات نہیں، اور تھوڑا اتنا میں کہتی ہوں کہ آخرت پر جس کا فوکس ہوتا ہے وہ دنیا کے چیزوں پر، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر زیادہ توجہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ وہ ایک ہوتا ہے کہ وہ فلاں جگہ پر ہی جو ہے بہت اچھے اچھے کپڑے ملتے ہیں، اب وہاں پر کتنا ہجوم ہوتا ہے، وہاں پر پہنچنے کے لیے چاہے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور وہاں پر جانے کے بعد میں جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ عورتیں بھی وہی ہیں، مرد حضرات بھی بس ٹکر مارے، کوئی ادھر سے گزر رہا ہے، کوئی ادھر سے گزر رہا ہے، تو یہ اس طرح کی کیفیتوں سے، حالتوں سے، بلکہ یہ گناہ ہے، اس طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوششیں کرتے ہیں، اس کی رضا کے خاطر آپ کچھ سیکریفائس کرنا چاہتے ہیں، تو یقین مانے کہ آپ جتنی بہترین چیز اپنے لیے حاصل کر سکتی تھی، اس سے بہترین چیز آپ کو ویسے اللہ تعالیٰ حاصل کرا دے گا۔ تو رمضان میں آپ نے پہلے سے سوچ رکھا ہے کہ میں رمضان میں تو میرا فوکس اچھا اچھا پکانے پر نہیں ہوگا، میں وقت کھانے پر ضائع نہیں کروں گی، تو یقین مانیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ آپ دوسرے بہت اچھا اچھا کھائیں گے اور آپ کم اچھا کھائیں گے، کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ انتظام کر ہی دیتا ہے کہ بہترین رزق اللہ تعالیٰ آپ کو کھلائے گا۔ ہماری کوششیں کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اگرچہ کسی کے حالات ایسے ہیں کہ رمضان میں قرض لے کر اپنے لیے نئے کپڑے بنا رہی ہیں، تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ اس سے بھی آپ لوگ باہر آ جائیں، کیونکہ قرض کا لینا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ آپ کے پاس ضرور بہترین لباس ہوتے ہوں گے، وہ بس الماری میں پڑے ہوں گے 5 سال سے، 6 سال سے، 7 سال سے، صرف اس لیے کہ وہ آپ نے 2 سال پہلے خریدا تھا یا 1 سال پہلے خریدا تھا، وہ اس رمضان آپ نہیں پہن سکتی؟ نہیں، حدیث کیا ہے کہ آپ کے پاس کا بہترین لباس آپ پہنے، یہ نہیں کہا کہ بازار کا بہترین لباس پہنے اور اس سال نیا ہی لے کر آپ کو پہننا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، آپ لینا چاہتے ہیں، لے کر ضرور پہنے، لیکن ان کیس کسی کو خرچ لے کر اپنے لیے نئے کپڑے بنانا ہے تو توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس آلریڈی 10 بہترین لباس ہیں، اسی میں سے ایک اٹھا کر پہنے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے؟ اور آلریڈی ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ اور ایک کنڈیشن ہوتی ہے جہاں پر انسان کے پاس اب دو آپشنز ہوتے ہیں، رمضان ہے وہ صدقہ خیرات کر سکتا ہے، اور دوسرا اپنے لیے مہنگا سے مہنگا لباس خرید سکتا ہے۔ آپ دو میں سے ایک نہیں کر سکتا وہ، یعنی کہ پیسے اتنے ہی ہیں، بجٹ اتنا ہی ہے کہ وہ بہترین کپڑے خریدنے تک اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی ممبرس کے لیے پیسہ ختم، خیرات کرنے کے لیے اس کے پاس، ہاں زکوٰۃ تو آلریڈی دے رہے ہیں، اب خیرات الگ سے کہاں کرنا ہے؟ تو اس کیس میں بھی جو ہے آپ اپنے لیے سادہ سا لباس خریدیں، اور تھوڑا سا پیسہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کو خرچ کریں۔ یعنی کہ میں جسٹ پلاننگ کی بات کر رہی ہوں کہ ہمیں پلاننگ کرتے رہنا چاہیے کہ میری استطاعت کیا ہے، کس معاملے میں کتنی ہے، یعنی کہ میں کتنی نمازیں پڑھنے کی میری اندر استطاعت ہے، میں اس کو اور کیسے بڑھاؤں، ہم؟ قرآن کتنا میں پڑھ سکتی ہوں، میں اس کو اور کیسے بڑھاؤں، میں کتنا صدقہ کر سکتی ہوں تو میں اس کو اور کیسے بڑھاؤں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے جو ہے ہر معاملے میں ہمیں پلاننگ کر کے ریڈی رکھنا ہے رمضان تک، کہ مجھے اس رمضان ایسے 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 گزارنا ہے، یہ کرنا ہے،
ٹھیک ہے، تو یہ کچھ چند باتیں تھے۔ اور اس کے علاوہ جو آخری عشرہ ہوتا ہے اس وقت کا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ باقاعدہ اعتکاف میں ہوتے تھے، مسجد میں اعتکاف میں ہوتے تھے۔ آلریڈی آپ کی عبادت کی کیفیت ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح سے آپ کی عبادتیں ہوتی تھی، لمبی قیام، اور ہر رات آپ کا یہی ہوتا تھا کہ اتنی دیر تک آپ نماز میں کھڑے ہوتے کہ آپ کے پیر سوج جاتے، اور آپ اتنا آنسو بہا کر اللہ تعالی سے دعائیں مانگتے، اور اتنا سارا آپ قرآن پڑھتے، صحابہ کو علم دیتے، جہاد میں حصہ لیتے۔ ویسے آپ کی زندگی پوری عبادت کا ایک نمونہ ہے، لیکن سوچیں کہ جب آخری عشرہ ہوتا تو آپ اعتکاف میں چلے جاتے۔ وہ کیا ہوتا تھا کہ 10 دن کے لیے، یعنی کہ 20th کی رات سے آپ جو ہے اعتکاف مسجد میں آپ کا مقیم ہوتا تھا، یعنی کہ اس وقت آپ دنیا سے بالکل ڈیٹیچڈ ہو جاتے، نہ بیوی، نہ صحابہ، نہ کچھ پڑھنا پڑھانا، مطلب دنیا سے بالکل آئسولیٹ ہو کر اس وقت ایک انسان کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ میں اور میرا رب، بس اب میں اور میرے رب کی عبادت کے درمیان اور کچھ نہیں، کوئی نہیں۔ لیکن ہم اپنی زندگیوں کو تھوڑا دیکھیں کہ آخری عشرے میں ہم بہت زیادہ جو ہے ضائع کر رہے ہوتے ہیں اپنے وقت کو۔ ایون مسجدوں کی بھی حالت دیکھ لیں آپ، کہ مسجدوں میں یعنی کہ آخری ایام میں، آخری عشرے میں خصوصاً جو ہے، جو ہم نے بنا رکھا ہے کہ 27ویں رات کے بعد جو ہے مسجدوں میں نمازی بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ کہاں غائب ہو گئے بھائی؟ آخری وقت کی شاپنگ، عورتیں کہاں پر بزی ہو گئی بھائی؟ آخری وقت کی تیاریاں، کہ اچھا وہ لباس میں ابھی کچھ باقی رہ گیا ہے، وہ ابھی میچنگ بینگلز نہیں آئے، وہ سلیپرز نہیں آئے، وہ ہم نے ابھی ابایا نہیں خریدا، اسکارف نہیں خریدا ہے، یا مہندی نہیں خریدا ہے، یا بریانی کے لیے وہ کچھ نہیں خریدا ہے، ڈیزرٹس کے لیے وہ نہیں خریدا ہے۔ سو اینڈ سو، سو اینڈ سو، اپنا وقت جو ہے قیمتی، جہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے زیادہ مخصوص کرنا تھا، وہاں پر ہم نے اس کو بہت ہی ہلکا لے کر اس کو ہم نے ضائع کر دیا۔ تو یہ ایک مومن کے ہاتھ آئے ایک گولڈن اپرچونٹی، جو ایک سنہری موقع ہے، اس سے ہاتھ سے جانے دینا ہے اگر ہم اس طرح سے کر رہے ہیں۔ تو جیسے کہ ہم پرسوں بھی ایک آیت پڑھ رہے تھے، بار بار وہ ذہن میں بار بار میرے ٹکراتی ہے، آپ کو ایکسپلین کیا، لیکن وہ آیت جو ہے میرے ذہن میں بہت اسٹرانگ رہ گئی ہے، کہ ابھی جب بھی مجھے ادھر ادھر میں وقت ضائع کر رہی ہوں تو وہی بات آتی ہے، یا حسرتنا علی ما فرطنا، اے- یعنی کہ ہائے حسرت اس بات پر کہ ہم نے کوتاہی کی، یعنی کہ ہم نے کچھ نیکیاں کما سکتے تھے اپنی آخرت کے لیے، اور بہتر کچھ حاصل کر سکتے تھے، لیکن ہم نے کیا کر دیا اس کو؟ بس کوتاہی میں، ٹھیک ہے ابھی نیند آ رہی ہے، ٹھیک ہے اب تیاری کر لیں گے، ٹھیک ہے وہ کر لیں گے۔ نہیں، اصل کیا ہے، کرنا کیا ہے، اور ہم کر کیا رہے ہیں، یہ سوچیں ذرا۔ اب ایک ماں کی بھی آپ کیفیت لے لیں، کہ اگرچہ مجھے اور میرے بچے کو دونوں میں سے کسی ایک کو لباس خریدنا ہوگا، تب میں کیا کروں گی؟ اپنا سیکریفائس کر دوں گی، اور بڑی خوشی سے میں اپنے بچے کو لے کر پہناؤں گی، اور اس کو پہنے دے کر مجھے اور دگنی خوشی ہو رہی ہوگی۔ یہ ایک ماں ہونے کے طور پر ہم خوشی محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کے لیے سیکریفائس کیا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم، تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے تمہاری اولاد اور تمہارا مال، ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ اب ہمیں اگر بچے کے لیے اپنا لباس سیکریفائس کر سکتے ہیں، تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہم اپنا ایک لباس، اپنی شاپنگ کیوں نہیں سیکریفائس کر سکتے؟ یعنی کہ اگرچہ ایسا ہو بھی گیا کہ کچھ چیزیں رہ گئے، آپ خریدتے خریدتے کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، ابھی رمضان شروع ہو گیا ہے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم رمضان میں پورا فوکس عبادت میں لگ کریں، اور کچھ تھوڑا بہت باقی رہ گیا ہے اس کو رہنے دیں؟ ٹھیک ہے، لباس میں نے اپنے لیے نہیں خریدا، کوئی بات نہیں، میرے پاس بہترین سا ہے، وہ بچے کے لیے نہیں خریدا، ٹھیک ہے آپ جا کے لے کے آ جائیں، ہسبینڈ کو بھیج دیں، بھائی کو بھیج دیں، ابھی نہیں کہ ہسبینڈ بھی نکلے ہیں، بھائی بھی نکلے ہیں، بچہ بھی نکلا، چار چار لوگ ایک لباس خریدنے کے لیے نہیں، کوئی ایک کر لیں، دوسرا تو عبادت کر ہی لے گا، ہے نا؟ تو اس طریقے سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم رمضان میں اپنے لیے نیکیاں بٹورنے کی کوشش کریں۔ کیا کچھ کر سکتے ہیں اب اس وقت میں جو ہے، جیسے کہ میں نے صدقے کا کہا، ابھی سے تھوڑا تھوڑا آپ جمع کریں، جس کو لگتا ہے کہ ایک ساتھ بڑی اماؤنٹ دے نہیں سکتے، وہ ابھی سے اس نیت سے جمع کرتے رہیں۔ اور دیکھیں کہ اگرچہ آپ کے ایک دوسرا ایک ہوتا ہے کہ اس رمضان میں جو ہے
क्या कहते हैं, रोजदारों के इफ्तारी कराने का बहुत शौक होता है हमें। तो उस वक्त के लिए भी जो है लोग अक्सर पार्टियां करते हैं। वो भी एक तरह से उल्मा ने खुद कहा है, मैं अपनी तरफ से कम ही कहती हूँ, जो अल्लाह ताला ने जितना इल्म मुझे दूसरे उल्मा के जरिए मिला है, जिस पर मैं कंफर्म हूँ, वही चीज़ मैं आप तक पहुंचाती हूँ। कि हालांकि सुनने में तो यही आता है कि इफ्तार पार्टी है, लेकिन वो वक्त जाया कर रहे हैं अगेन वहां पर, अपना भी और दूसरों का भी। दूर दूर से वो आ रहे हैं, उस दिन की नमाज, मगरिब की नमाज मुख्तसर हो गई, उस दिन की सुन्नत नफिलें छूट गई, या फिर उस दिन की इशा की नमाज की सुन्नत नफिलें छूट गई, या तरावी छूट गई, पता नहीं पहुंचते पहुंचते अगर इतना लेट हुआ कि अभी तहज्जुद भी रह गई, उस दिन कुरान पढ़ना रह गया, उस दिन जिक्र करना रह गया, पार्टी में क्या हुआ कि सब मिले बैठे हैं, बस बेकार की गुफ्तगू हो रही है, हाँ वो आए थे, ये गए थे, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, आपकी शॉपिंग होगी, कौन कौन से कपड़े खरीदे, कितना खरीदा, क्या हुआ, किधर हुआ। ये हम क्या कर रहे हैं अगेन जो है, रमजान की जो बेशबहा घड़ियां हैं हमें नेकियां कमाने के लिए, जो अल्लाह ताला ने हमें एक मखसूस करके दिया है, वो हम उसको जाया कर रहे हैं। तो इससे भी बचे। आपको रोजदारों तक कुछ पहुंचाना है, उनकी जो है इफ्तारी कुछ करवाना है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जैसे कि इफ्तार किट अपने तरफ से, एक जूस है, एक खजूर का पैकेट है, कोई फ्रूट है, ठीक है, ये कितना एक एक छोटा सा एक आप किट काइंड बनाकर जो है अपने रिश्तेदारों तक पहुंचा दें या पड़ोसियों तक पहुंचा दें। इससे आपके जो है वक्त भी बच जाएगा। और देखिए, एक खजूर का भी बॉक्स आपने पहुंचा दिया है, उसमें 30 खजूर भी हैं, तो 30 दिन तक जितने रोजदार उससे अपना रोजा खोलेंगे, तो ऑब्वियसली आपने इफ्तारी करवा दी ना रोजदारों की। ये दावत में देखें, एक दिन की दावत हो रही है, वो एक दिन खाकर चले गए। इससे तो अच्छा है कि 30 दिन खा रहे हैं। आपने जूस जो खरीद कर दिया वो पी रहे हैं। अब जैसे रूह अफ़ज़ा है, उसका क्या होगा कि वो थोड़े ना, एक बॉटल एक वक्त में खत्म हो जाएगा। नियरली एक बड़ी फैमिली भी है तो 7-8 डेज तो चल ही जाएगा। तो इतने दिन तक आपने जो है रोजदारों की इफ्तारी का कोई बंदोबस्त कर दिया है। तो ये एक तरह से आप प्लान कर सकते हैं कि जहां पर आपका वक्त बचे इबादत के लिए और आपके लिए नेकियां भी मिलती रहें। तो ऐसे ही आपको और जो है अपने घर में बहुत सारा वक्त मिल जाता है, क्योंकि खाना पीना चाय ये सारा वक्त जो कामों में, इन कामों में निकलता है, वो वक्त आपके पास बचा हुआ है। अभी फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे वो माँ बेटी हैं, सास बहू हैं, या देवरानी जेठानी है, जो भी हैं घर के फैमिली मेंबर्स हैं, जो भी हैं, शौहर बीवी भी हो सकते हैं, माँ बच्चे भी हो सकते हैं। जो वक्त लगता है आपको कि इतना वक्त हमारे पास एक्स्ट्रा होता है, तो उसमें भी जो है आप देख सकती हैं कि आप एक दीनी हल्का उसको बना सकती हैं, कि उस वक्त उस दौरान जो है बैठकर आप किसी हदीस या कुरान का कुछ सीखना। एक होता है ना कि सिर्फ हम पढ़ पढ़ कर गुजर रहे हैं, पढ़ पढ़ कर गुजर रहे हैं, हाथ कुछ नहीं आ रहा है। अब कुरान भी जब हम पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और उसका माना हमें समझ नहीं आता, और जबकि इस वक्त हालात ये हैं कि माने का कुरान मौजूद है हमारे पास, अगर हम ये तवज्जो नहीं दे रहे हैं कि अरबी का ये मतलब क्या है, तो गोया कि अल्लाह ताला हम तक कोई मैसेज पहुंचाना चाह रहा है, हम उसको क्या कर रहे हैं, जल्दी में है, हम बाद में सुन लेंगे। इस तरह का रवैया मुझे महसूस होता है। आपको कोई कहना चाह रहा है, आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही हैं ये कहकर कि बाद में सुन लूंगी, बाद में समझ लूंगी, ठीक है मुझे सुनाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा है, बाद में। बिल्कुल यही वाली कैफियत नजर आती है जब हम कुरान को बगैर समझे बस पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इस रमजान आप टेकअप करेंगे, माने का कुरान ही आप पढ़ेंगी, और हर आयत के बाद उसका नीचे तर्जुमा आप समझते हुए पढ़ेंगी। उसका अभी से आप शुरू करें, रजब से ही आप शुरू करें। कुरान को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, नीचे उसके मतलब जो है, अब तो माशाल्लाह ग्रामर काफी आपने सीख लिया है, काफी सारे आयतें आपको समझ आती हैं। तो थोड़ा और कोशिश करेंगी, या तो यूं समझें कि हर आयत का 30-40% तो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, और बाकी का आप नीचे उर्दू पढ़कर जो है समझते हुए गुजरे। तो कोशिश करें कि कुरान जैसा हक रखता है, कुरान का हक क्या है कि कुरान को समझ कर पढ़ें, ये नहीं कि बस
بغیر سمجھے ہم پڑھ کر نکل جائیں، یہ قرآن کا حق ہم ادا نہیں کر رہے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ خود بھی اور کوئی فیملی میں کوئی ایسا ممبر بھی ضرور ہوتا ہے جو تھوڑا عبادت سے غافل رہتا ہے، اس کا دل نہیں لگتا قرآن میں یا عبادتوں میں یا علم حاصل کرنے میں، اس کو بھی محبت کے ساتھ ساتھ میں لیں۔ چلو میں اور آپ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، چلو میں اور آپ اس کا معنی سمجھتے ہیں، چلو میں اور آپ یہ دعا یاد کرتے ہیں یا یہ سورہ یاد کرتے ہیں، چلو میری آپ کی کمپٹیشن ہے۔ اس طرح سے نا محبت سے، چاہے وہ بھائی ہو، بہن ہو، بیٹا ہو، اس کی کمزوری آپ کو معلوم رہتی ہیں کہ کس طریقے سے آپ بات کریں گی تو آپ کی بات مانے گا، چاہے شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کو معلوم رہے گا کہ آپ کس انداز میں اس سے بات کریں گے تو آپ کی بات مانے گا۔ تو ان کو نا اس محبت کے انداز سے جو ہے دین سے جوڑیں، تھوڑا انہیں لے کر آئیں۔ یہ وقت بہت اچھا ہوتا ہے رمضان کا، جب ہم تھوڑا ساتھ میں گزاریں، فیملی ممبرس ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی جو ایک بانڈنگ ہوتی ہے، ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے، اس کو ہم بڑھائیں۔ رمضان میں حالانکہ روزے کی حالت میں تھوڑا انسان چڑچڑا رہتا ہے، اس میں اور معاملات کو بگاڑ نہ لیں۔ اور شیطان تو رہتا ہی ہے، چاہے اسے قید کر لیا جاتا ہے لیکن اس کے جو امپیکٹس ہمارے اندر رہتے ہیں نا، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اکثر میں دیکھتی ہوں کہ افطاری کا وقت ہوتا ہے، جب دعا مانگنے کا وقت ہوتا ہے نا، تب خامخواہ کی چلم چلی شروع ہو جاتی ہے کہ صرف اسی بات پہ کہ آؤ بیٹھو دعا مانگے۔ اب اسی بات پہ اتنا شور غل ہو رہا ہے کہ دعا تو جو مانگ رہا ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو رہا ہوگا، اور وہ خود بھی دعا مانگنے کی بجائے بس چلا رہے ہوں گے کہ آؤ آؤ دعا مانگتے ہیں۔ تو یہ جسٹ اگزامپل دے رہی ہوں میں کہ شیطان لگا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ بھی ہمارا وقت ضائع کرے، ہم سے جو ہے جو امپورٹنٹ گھڑیاں ہوتی ہیں، چاہے دعا کی ہو یا عبادت کی، ذکر کی، وہ ہم سے چرا لیں۔ تو یہ انسان تھوڑا فوکس رہے کہ جیسے اسے لگ رہا ہے کہ یہ شیطان کا ٹریپ ہے، فوراً وہاں سے اعوذ باللہ پڑھ کر باہر نکل آئے، محبت کے ساتھ پیش آئیں بچوں سے۔ آپ کے بلانے سے وہ نہیں آ رہے تو کوئی بات نہیں، ان کو چھوڑیں، آپ اپنی عبادت کر لیں، آپ غافل نہ ہو جائیں ان کے پیچھے۔ جس دن انہیں توفیق دینا ہوگا وہ توفیق دے گا، یا رمضان کے بعد آپ ان کو ٹرین کریں، جو بھی کرنا ہے۔ رمضان میں کیا ہے، سافٹلی ایوری تھنگ شوڈ گو سافٹلی، اور اچھے انداز میں، محبت کے انداز میں گھر کے اندر ماحول اچھا رکھیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ماحول کو اچھا رکھیں، خصوصاً بچوں کو جو ہے دین سے جوڑنے کے لیے اچھے انداز جیسے کہ سحری کا وقت ہے، وہ آپ اٹھانے کی کوشش کریں، وہ سو رہے ہیں تو بس اب اسی بات پر چلانا مت شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلے سے تھوڑا گھر والوں کی بھی جو ہے ایک مائنڈ پروگرامنگ جو ہوتی ہے، وہ اس کو ابھی سے آپ کریں کہ دیکھو رمضان آ رہا ہے، آپ کو جلدی سونا ہے، جلدی اٹھنا ہے، اچھے طریقے سے اٹھنا ہے۔ اس وقت تھوڑا چڑچڑاپن ہوتا ہے سب کے اندر، تو آپ کو بھی کوآپریٹ کرنا ہے، مجھے بھی کام ہوتا ہے کچن میں، یعنی کہ جو بھی معاملات ہیں آپ کے فیملی کے، جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا بات بگڑتی ہے اس وقت میں اور اس سچویشن میں، تو اس سچویشن کو پہلے ہی ڈسکس کر لیں کہ دیکھو بیٹا یہ ٹائم ہوتا ہے، ایسے آپ کو کرنا ہوتا ہے، سمپل۔ اب جیسے سحری کا وقت ہوتا ہے، میں خود اپنے بچوں کو پہلے سے ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ اس وقت کچن میں مجھے کام ہوتا ہے، انفیکٹ آپ کو جلدی سے اٹھ کر آنا ہے اور مجھے بھی ہیلپ کرنا ہے، تو میں پہلے سے تھوڑا بتا دیتی ہوں۔ تو رمضان میں میرے بچے کانشیس ہوتے ہیں کہ ہاں امی کو ہیلپ کی ضرورت ہے، تو جیسے ہی میں جا کر اٹھاتی ہوں کہ بیٹا اٹھو، تو فوراً سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آلریڈی ان کے مائنڈ میں وہ بات ہے کہ ہمیں نے بتایا ہے کہ اس وقت ٹائم کم ہوتا ہے، ہمیں فوراً اٹھنا ہے، بلکہ انفیکٹ ہمیں کچن میں بھی جا کے تھوڑا ہیلپ کرنا ہے، تو ابھی ان کا مائنڈ پروگرام ہے۔ تو جیسے میں آواز جاتی ہے تو ان کا مائنڈ میں وہ بات چلتی ہے کہ اس طرح سے ہمیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو افطاری کا بھی وقت ہوتا ہے، تو اس وقت بھی آپ کو انہیں پہلے سے ایکسپلین کیا ہونا ہوتا ہے کہ بیٹا یہ وقت جو ہے دعا مانگنے کا ہوتا ہے، مجھے بھی دعا مانگنا ہوتا ہے، تھوڑا آپ جلدی آ جایا کریں، 10 منٹس پہلے آپ آ جائیں، مجھے کچن میں تھوڑا ہیلپ کر دیں، چیزیں آپ ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ دیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ میں بھی فارغ ہو جاؤں۔ تو اس طرح سے جو بھی میٹر ہے آپ آپس میں جو ہے ڈسکس کریں، انہیں بھی اپنے ساتھ کھڑے کریں، انہیں بھی جو ہے ترغیب دلائیں عبادت کی، بچوں کو بھی ٹارگیٹ دیں کہ دیکھو اس رمضان آپ کو یہ عبادت کرنا ہے، آپ قرآن شروع کریں، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، کیونکہ ہم انہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر دن آپ ایک پارہ ختم کریں، لیکن انہیں ٹارگیٹ ضرور دیں کہ آپ کو شروع کرنا ہے، اس وقت میں اتنا پڑھنا ہے، اس وقت میں اتنا پڑھنا ہے، دعائیں مانگنا ہے، ذکر کرنا ہے،
تذکار کرنا ہے، لڑکے ہیں تو با جماعت نماز ادا کرنا ہے، پہلے ہی سے جتنا جہاں آپ کو کمی نظر آ رہی ہے بچوں میں یا شوہر میں یا جو بھی رشتہ دار ہے اس میں کہیں بھی کوتاہی نظر آ رہی ہے، تو اسے پہلے سے تھوڑا آپ اچھے انداز میں بار بار بولتے رہیں، رجب میں بولیں، شعبان میں بولیں، تو انشاءاللہ رمضان تک جو ہے کچھ نہ کچھ اس کا آؤٹ کم اچھا نکل آئے گا۔ تو یہ آپ ضرور کوشش کریں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے ابھی کیونکہ رمضان میں ہمیں عبادتیں کرنی ہے، اب پھر اگین رجب شعبان میں نہ اپنا وقت ضائع کرنا نہ شروع کر دیں، کہ بہت ساری چلو شاپنگ کرنی ہے، اب رجب میں شاپنگ کر رہے ہیں تو رجب میں کہ آج کے دن کی نمازیں ادھر ادھر نہ کر دیں۔ کوشش کریں کہ دنیا ہمیشہ آپ تھوڑا وقت لگائیں دنیا کے کاموں میں، اور اپنی عبادت ہر دن جو ہے ایوری ڈے از امپورٹینٹ فار اس۔ کل کس نے دیکھا ہے، کل کیا ہونا ہے، کسی کو نہیں معلوم، تو ضرور آپ کوشش کریں گے جو ہے ہر دن کی ہی نماز آپ جو ہے بہترین طریقے سے ادا کریں۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ آپ رمضان میں جو ہے اگرچہ کوئی ایسے نان مسلمس ہیں آپ کے آس پاس بہت کلوز ہیں، تو انہیں بھی جو ہے آپ کیا کر سکتے ہیں، ایسے کوئی کھجور ہے، کوئی دوسرا ایک ڈیزرٹ کا باکس ہے، اس کے ساتھ میں کوئی کتاب ہے جو ان کی اپنی لینگویج میں جس کو وہ سمجھ سکتے ہیں، جیسے اسٹیٹ لینگویج ہے، انگلش ہے یا ہندی ہے، جو بھی انہیں سمجھ آتی ہے، اسلام کے بارے میں یا وحدانیت کے بارے میں کوئی اچھی بک ملتی ہے تو اس کو آپ گفٹ کریں، وہ بھی ایک طرح سے آپ دعویٰ کا کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور انہیں ایک طرح سے جوڑ کر رکھ رہی ہیں کہ ہم آپ کے نیبرز ہیں اور ہم اچھے مسلمان ہیں، وی آر گڈ نیبر، مسلمان تو ہیں لیکن ہم اچھے لوگ ہیں، کیونکہ پہلے انسان کو ہی دیکھتا ہے پھر اس کے وہ مذہب جو ہے اس کو انفلوئنس کرتا ہے، جب وہ آپ کو پسند کرنے لگے گا تو پھر وہ آپ کے مذہب کو بھی پسند کرے گا۔ آپ جو اچھے ہیں آپ کے مذہب کی وجہ سے آپ اچھے ہیں، تو پھر وہ آپ کے مذہب میں انٹرسٹ لے گا کہ آپ کا مذہب کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کیا فرماتا ہے۔ جیسے آپ غازہ کا آج دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کے اندر جو ایک سیرینٹی ہے، ایک یعنی کہ اتنے آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ان کے چہروں پر جو ایک اطمینان ہے، جو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ راضی ہیں، لوگ حیران ہیں کہ کیسے، کیا چیز نے انہیں اتنا اندر سے قوت دیے ہوئے ہے۔ تو یہ اسلام کو اسٹڈی کر کے بہت سارے لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک موقع ہوتا ہے جہاں پر آپ جو ہے نان مسلمس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، انہیں بھی چلتے پھرتے جو ہے بتا سکتے ہیں کہ رمضان کیوں آتا ہے، روزے ہم کیوں رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اس کی وحدانیت کے بارے میں بتا سکتے ہیں، یہ بھی ان کے دلوں میں ذہن میں ڈال سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے ساری دنیا کا، میرا تمہارا سب کا۔ تو آہستہ آہستہ جو ہے انہیں لے کر آئیں گے، وہ جس کو مان رہے ہیں وہ ہے کیا، کہاں ہے، لے کر آئے ان کے دماغ میں، ذہن میں کہ یہ ساری دنیا کو ایک رب نے بنایا ہے، مجھے تمہیں ایک رب نے بنایا۔ اگر میرا رب الگ ہوتا، تمہارا رب الگ ہوتا، تو تمہارا ماڈل کچھ اور ہوتا ہے نا، دو آنکھ کی بجائے شاید ایک آنکھ ہوتی، یا چار آنکھ ہوتی، یا چار پیر ہوتے، چار ہاتھ ہوتے، کچھ تو الگ ہوتا ہے نا، مگر ایک جیسا کیوں ہے؟ دو ہی آنکھ، دو ہی کان، ایک ہی ناک، دو ہی ہاتھ، بالکل ایک جیسے صاف کیوں ہے؟ کیونکہ ایک ہی رب بنا رہا ہے، ایک ہی رب جو ہے ہمارا مالک ہے، اللہ ہے۔ تو یہ تھوڑا انہیں بھی جو ہے دعوت دینے کی کوشش کر سکتے ہیں آپ۔ اور حالانکہ اور ابھی سے آپ بہت زیادہ کوشش کریں کہ سجدے میں جو دعا نہیں مانگتے ہیں دعائیں مانگنا شروع کریں، اپنے سجدے میں دعائیں مانگیں، کیونکہ انسان روز ہی جو ہے روٹین لائف میں ہمیشہ اس سے زیادہ اس کا جو شیطان آس پاس ہوتا ہے نا، وہ ذہن میں ڈال رہا ہوتا ہے کہ وقت ہو گیا، وقت ہو گیا، یہ کام ہے، وہ کام ہے، وہ کام ہے، ہر نماز میں جلدی مچائے رہتی ہے، جلدی مچی رہتی ہے کہ بس ابھی جلدی 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 پڑھیں اور فارغ ہو جائیں۔ تو وہاں پر ہم اپنے اندر سکون لے کر آئیں گے، کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا وقت ہے جس کو میں ضائع نہیں کر سکتی، یہ عمر ہے، یہ زندگی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کو ہم خرچ نہ کریں، اس کے لیے خرچ نہ کریں تو پھر کہاں خرچ کریں؟ جتنا وقت ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار رہے ہیں وہی اصل میں جو ہے کامیابی کا ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو وقت بہترین طریقے میں جو ہم گزار رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے والا وقت ہی ہے، اس کے علاوہ جہاں بھی ہم گزار رہے ہیں وہ ضائع ہی کر رہے ہیں۔ تو نماز کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ، اور جیسے کہ میں کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا جو دیا ہوا ہے بیسٹ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے،
تو ہمارے پاس جو انرجی لیول بھی ہوتی ہے، اب مثال کے طور پر دوپہر کا وقت ہے، بہت سارے کام نظر آ رہے ہیں، اب میرے پاس دو آپشن ہے کہ پہلے میں کام ختم کر کے آؤں پھر نماز پڑھوں، یا پہلے نماز پڑھوں پھر جا کے کام کروں۔ اب میں نماز کو اس لیے چوز کرتی ہوں کیونکہ اس وقت میں جو ہے اپنی انرجی کے بیسٹ فارم میں ہوں، میرے پاس جو ہے انرجی، یعنی کہ میں انرجیٹک فیل کر رہی ہوں۔ ابھی میں نماز پڑھوں گی تو پورے خشوع و خضوع سے پڑھوں گی، اطمینان سے پڑھوں گی۔ اب یہاں سے فارغ ہونے کے بعد دنیا کے کام چاہوں نہ چاہوں مجھے اسی طریقے سے کرنا پڑے گا، کرنا ہی پڑے گا اور کمپلیٹ کرنا ہی ہوگا۔ تو اب کیا ہے، اگرچہ میں نے پہلے کام کا آپشن چوز کر لیا، کام کرنے کے بعد میں آ کر نماز کے لیے کھڑی ہوں گی، تو اب میں اتنی انرجیٹک نہیں رہوں گی۔ اب سارا کام کرنے کے بعد میں اتنی تھکی تھکی آ کے میں نماز کے لیے کھڑی رہوں گی، ابھی سوچوں گی کہ سنتیں رہنے دیتی ہوں، پہلے فرض پڑھ لیتی ہوں، اور فرض میں بھی بس 3 رکعت پر 3 بار سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا، چھوٹی چھوٹی سورے پڑھ لیا۔ یعنی کہ اب میں نے کیا کیا کہ جو بیسٹ انرجی تھی اس کو میری دنیا کے کاموں میں لگا دیا۔ اب جو تھوڑی بہت جو بچی ہوئی ہے انرجی، اس کو لا کر جو ہمیں کیا کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز کے لیے کھڑی ہوں۔ تو یہاں پر بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی بیسٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی اس کو خرچ کرنا ہے۔ تو جب آپ انرجی کے بیسٹ لیول میں ہوں تو اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے رکھیں، دنیا کے کاموں کے لیے نہیں، ٹھیک ہے؟ جو بچتا ہے انرجی آپ کے پاس، جو پیسہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آپ خرچ کریں، جو بچتا ہے اس کو دنیا کے کاموں میں لگائیں۔ تو ایسے ہی ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے کہ جو ہمارے پاس بیسٹ ہے اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے رکھیں۔ اب جیسے کسی نے کہہ رہے تھے، میں نے بس ایسے ہی جو ذہن میں یعنی کہ گھومنے پھرنے کی بات پہ ہی میرے کسی سے بات ہوئی، تو میں نے بس ایسے جنرلی کہہ دیا کہ نہیں الحمدللہ میں باہر بہت گھومی ہوں، تو مجھے یہاں انڈیا میں گھومنا اتنا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ باہر ہم جہاں پہ بھی چلے جائیں ایک دم کلین ٹائڈی، اور عورتوں کی بھی نماز کے لیے جو ہے وہاں پر جگہ میسر آتی ہے، تو وہاں پر نماز کے قضا ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہوتے۔ تو وہ کہہ رہی تھی میرے جو نہیں نہیں، میں بھی گھومنے جب جاتی ہوں تو میری بھی نماز قضا نہیں ہوتی، باوضو ہم رہتے ہیں باقاعدہ، ہم کار میں جہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہم نماز کو ادا کر لیتے ہیں۔ تو یہ بات تو مجھے بھی معلوم ہے، لیکن ایک بات ہوتی ہے نا کہ میرے دل میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا میں نے سوچا نہیں اس سے زیادہ تو نے مجھے گھما دیا۔ اب میں یہاں پر یہ نہیں کر سکتی کہ گھومنے کے لیے میں اپنی سنت نفل کو بھی چھوڑوں، یا اپنی فرض نماز کو، کیونکہ فرض نماز کے لیے کنڈیشن ہے کہ آپ کھڑے ہو کر قیام کریں گے، بیٹھ کر آپ نماز پڑھیں گے فرض نماز وہ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، پھر اس کو خسر کریں، دو جوائن کریں، اب 12 آورس کا اگرچہ آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ اپنی فرض نمازیں کیسے ادا کریں گے؟ کہاں پر ادا کریں گے؟ بینگ لیڈیز یہاں پر اسپیشلی جو ہے انڈیا کے ماحول میں آپ کو کہاں ایسی جگہ مل جائے گی کہ آپ کار سے اتریں گے کہیں پہ کھڑے ہو کر؟ مردوں کے لیے تو مسجد مل جائے گی، عورتیں کہاں پر پڑھیں گی؟ تو یہ جو میرے ذہن میں کمپیریزن تھا کہ میں دنیا گھومنے کے لیے اپنی سنت نفل کو بھی نہیں چھوڑوں گی، اور فرض نماز کو میں بیٹھے بیٹھے بغیر قیام کے میں ادا کر دوں، اور میں اپنے آپ کو خوش کر لوں کہ ہاں میں نے نمازیں تو ضرور ادا کی۔ تو یہ ایک اپنے اپنے ایک ذہن کا ایک لیول ہوتا ہے کہ جہاں پہ انسان سوچتا ہے کہ اس کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہمیں جو ہے بیسٹ چیزیں رکھنی ہیں، جو بیکار کی چیزیں ہیں وہ دنیا کے لیے رکھنی ہے۔ کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے تو ہم پہلے اپنی ذات پر خرچ کریں گے، تھوڑا بچ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کریں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہمارے پاس بیسٹ ہے اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر خرچ کریں۔ اس میں رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، رشتہ داروں کے لیے بھی آپ اگرچہ خرچ کر رہے ہیں، کوئی مسکین ہے کوئی غریب ہے، اپنے خود کے والدین پر آپ خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ سورہ بقرہ میں ہی آتا ہے کہ پہلا حق وہ رکھتے ہیں۔ تو آپ کو جو آپ کے پاس ہے اس کو جو ہے چاہے کوئی بھی چیز ہو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، اس کو بیسٹ وے میں آپ کو خرچ کرنا ہے۔ اگین آج پھر وقت ختم ہوا چلا جا رہا ہے، باتیں کہنے کے لیے تو بہت ہیں، اور میں چاہ رہی تھی کہ آپ میں سے بھی کوئی تھوڑا شیئر کریں کہ یہ رمضان میں بھی آپ سے تھوڑا کلو لوں، کوئی ہے کچھ کہنا چاہے گا شاید کہ 1 منٹ میں اپنی طرف سے کوئی بھی کچھ اپنی طرف سے کہنا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ اس رمضان میں پھر اگین ایک ذہن میں ہوتا ہے نا کہ اس رمضان ایکسٹرا ہم کیا کریں، تو کسی کے کہنے سے شاید اور لوگوں کو بھی آئیڈیا آ جائے، تو پھر ہم کریں گے تو آپ کے لیے بھی وہ صدقہ جاریہ ہی رہے گا۔
تو انشاءاللہ چلیں ہم منڈے پھر اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. آپ کے پاس کچھ ہے کہنے کے لیے تو بھی ضرور کہیں، اس نیت سے کہ آپ کے کہنے سے دوسرے لوگوں نیکی کریں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ضرور ملے گا. تو جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے وقت میں برکت دے اور ہم سے بہترین عبادت کروا لے. یہ رمضان ہمارے لیے خاص ہو، اور اس رمضان ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مخصوص بندے بنا لے، مقرب بندے بنا لے، ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اس طرح سے ہم اپنی عبادت کر سکیں. آمین. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.